बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आज आपकी खिदमत में हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम की किताब नुज़ूलुल मसीह के हवाले से गुफ्तगू पेश की जा रही है। ये किताब रूहानी ख़ज़ाइन की 18वीं जिल्द में शामिल है और इसमें गुफ्तगू के लिए तशरीफ़ फरमा है मुकर्रम मोहतरम मौलाना मुबश्शिर अहमद साहब कालू। तो कालू साहब, सबसे पहले आप हमारे नाज़रीन को ये बताएं कि इस तसनीफ़ का सबब क्या बना और कब ये तसनीफ़ हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने फरमाई। हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में कुरान करीम, अहादीस और बाइबल की पेशगोइयों के मुताबिक मुल्क पंजाब में ताउन का ज़ोर पैदा हुआ। ये ताउन की बीमारी ऐसी थी जो सफ़ों की सफ़ें लपेटती चली जा रही थी और बराहीन अहमदिया के ज़माने में इस वबा के आने की हुजूर को इत्तला दी गई, जिसे हुजूर ने शाये फरमाया। और फिर उसके बाद जब ताउन के ज़ुहूर का ज़माना करीब आया तो फिर भी हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम को रोया के ज़रिए और इल्हामात के ज़रिए खुदा ताला की तरफ से इत्तला दी गई कि ये ताउन तेरी सच्चाई के निशान की खातिर आई है और ये तेरे मुखालिफीन और मुकज़्ज़िबीन को तकज़ीब की सज़ा के लिए दुनिया में वारिद हुई है। चुनांचे अल्लाह ताला ने हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम को इल्हामन बताया कि इस बात का सबूत कि ये तेरी तकज़ीब की सज़ा की खातिर आई है, तेरे मुखालिफीन को अंजाम तक पहुँचाने के लिए और तेरी सच्चाई को निखार कर दुनिया के सामने पेश करने के लिए ये है कि कादियान की बस्ती ये तेरे एहतराम की खातिर कि तेरा यहाँ पे बसेरा है, इस कादियान की बस्ती को खुदा ताला ताउन जारिफ से महफूज रखेगा। यानी ताउन तो आएगी जो मामूली हैसियत रखती हो, लेकिन जिस तरह दूसरी बस्तियों को वीरान करने वाली ताउन होगी, उस किस्म की बर्बादी अफगान ताउन वो कादियान की बस्ती में नहीं आएगी। बावजूद कि कादियान में भी ऐसे शरीर आबाद हैं जो ताउन के अजाब के हकदार हैं। चुनांचे इन इल्हामात को हुजूर ने अपने रिसाला दाफ़िउल बला में 1902 में शाये फरमाया और फरमाया कि मेरी सच्चाई का ये निशान है कि मेरी बस्ती निस्बतन ताउन से महफूज रहेगी और अगर कोई मेरा मुखालिफ, खा वो हिंदू हो, खा सिख हो, खा मुसलमान हो, खा ईसाई हो, अगर वो मेरी इस वही को इफ्तरा यकीन करता है और मुझे बातिल पे यकीन करता है, तो वो भी खुदा की जनाब से इत्तला पाकर अपनी बस्ती के बारे में ये इल्हाम शाये कर दे कि इस ताउन के तूफ़ान में उसकी बस्ती महफूज रहेगी, तो मैं कहता हूँ कि सबसे पहले उसकी बस्ती ताउन का निशाना बनेगी। ये एक बड़ा ही पुरशौकत ऐलान था जो एक काज़िब और इफ्तरा परदाद इंसान की कलम से नहीं निकल सकता। जब ये रिसाला मिनस्सा शहूद पे आया तो एक अखबार के एडिटर ने कादियान के बाद आर्यों की मुखबरी पे बुनियाद रखकर अपने अखबार में मुसलसल ये खबरें शाये की कि मिर्ज़ा साहिब ने ये इल्हाम शाये किया था कि कादियान में ताउन की बीमारी नहीं आएगी, और इस इल्हाम के शाये होने के बाद रिसाला दाफ़िउल बला के मंजर आम पे आने के बाद कादियान में कई अफराद ताउन का निशाना बन चुके हैं। जब उसने इस तरह अपने अखबार के ज़रिए ये प्रोपेगेंडा किया और पब्लिक में ये गलत ख़बरें फैलीं, तो इन ख़बरों के इज़ाले की खातिर हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम ने अपनी किताब नुज़ूलुल मसीह तसनीफ़ फरमाई और इसमें इस बात की वजाहत की कि कादियान के आर्यों ने किस तरह इफ्तरा परदादी के साथ झूठी खबरें पैसा अखबार को पहुँचाई हैं, और एडिटर ने बिला तहकीक उन ख़बरों पर एतबार करके उन्हें अपने अखबार में जगह दी है। हुजूर ने फरमाया कि जिन लोगों के नाम लिखे गए हैं, बास तो वो हैं कि इस नाम के अफराद ही कादियान की बस्ती में मौजूद नहीं।
اور بعض وہ ہیں جو ابھی بھی زندہ موجود ہیں، ہر شخص انہیں آ کے قادیان میں دیکھ سکتا ہے، اور بعض وہ ہیں کہ وہ فوت تو ہوئے لیکن ان کی وفات کا سبب طاعون نہیں بنی، کوئی بخار کے ذریعے، کوئی پیچش کے ذریعے، کوئی کسی اور بیماری کے ذریعے فوت ہوا۔ تو حضور نے فرمایا کہ یہ بات ہے۔ چنانچہ اس کے ساتھ ہی پھر حضور نے فرمایا کہ دیکھو تم لوگ میری وحی پہ اعتبار نہیں کرتے کہ یہ میں نے از خود گھڑ لی تھی۔ اس مضمون کو پھر آگے چلاتے حضور نے کئی نہایت ہی پرشوکت مضامین بیان فرمائے۔ یہ کتاب جولائی اگست 1902 میں حضور کے زیر تصنیف رہی، اور پھر یہ کتاب نامکمل حالت میں رہ گئی۔ اس کا سبب یہ بنا کہ حضور کا ارادہ یہ تھا کہ اس کتاب میں خدا تعالیٰ کی وحی کے نتیجے میں جو 150 کے قریب نشانات خدا نے دنیا کو دکھائے تھے، ان 150 پیشگوئیوں کو اس کتاب میں درج کیا جائے۔ کتاب کی تصنیف کے دوران ایک مولوی کرم دین صاحب نے حضور کی خدمت میں بعض خطوط لکھے، تو ان خطوط کو اس کتاب میں حضور نے درج فرمایا، اور انہی خطوط کو اسی دوران قادیان سے چھپنے والے اخبار میں بھی شائع کر دیا گیا۔ ان خطوط کے اخبار میں چھپنے کے نتیجے میں مولوی کرم دین جو تھا وہ مشتعل ہوا، اور اس نے عدالت میں حضور کے خلاف مقدمہ دائر کر دیا کہ یہ میرے خطوط اصلی نہیں ہیں، یہ تو میں نے مرزا صاحب کی ملہمیت کو آزمانے کے لیے از خود خط بنا کر ان کی طرف لکھ دیے تھے۔ تو وہ عدالت میں مقدمہ چل پڑا۔ اس عدالت میں چلنے والے مقدمے کی بنا پر اس کتاب کی جو طباعت تھی وہ رک گئی، کیونکہ جب تک ان خطوط کا عدالت سے فیصلہ نہ ہو کتاب چھپ نہیں سکتی تھی۔ چنانچہ جو حضور نے 150 پیش میں لکھنے کا ارادہ تھا وہ بھی درمیان میں رہ گیا، اور 123 پیشگوئیاں لکھی تھیں اور چھپ چکی تھیں، اور ابھی کتاب شائع نہیں کی گئی تھی۔ تو وہ عدالت میں مقدمات چلتے رہے۔ اسی عدالتی کارروائی کے دوران پھر اور کئی مضامین زیر بحث آ گئے۔ اس کی بنا پہ یہ کتاب اسی نامکمل حالت میں پڑی رہی، اور کئی معرکۃ الآراء کتب اس دوران حضور کے قلم سے منصہ شہود پہ آئیں۔ اور پھر حضور کی وفات کے بعد حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ عنہ کی خلافت کے دور میں سن 1909 میں یہ کتاب پھر شائع ہوئی اسی نامکمل حالت میں۔ تو یہ اس کتاب کے لکھنے کا سبب تھا، اور یہ اس کتاب کی تالیف اور اشاعت کی تاریخ تھی۔ جزاکم اللہ کرم صاحب۔ کرم صاحب، شیعہ جو احباب ہیں ان کا ایک یہ نظریہ اور خیال ہے کہ امام مہدی جب تشریف لائیں گے تو اس وقت پھر حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ان کے بعد میں آنے والے تمام انبیاء کو دوبارہ اس دنیا میں بھیجا جائے گا۔ تو اس خیال اور نظریے کے حوالے سے اور نزول المسیح کو ساتھ رکھتے ہوئے آپ کیا اس کا جواب دیں گے؟ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے نزول المسیح میں فرمایا ہے کہ شیعوں کا یہ نظریہ کہ امام مہدی کے دور میں رجت حقیقی ہوگی اور تمام انبیاء اور اولیاء زندہ کر کے دوبارہ دنیا میں بھیجے جائیں گے، فرمایا یہ نظریہ درست نہیں۔ حضور فرماتے ہیں کہ قرآن کریم سے یہ تو پتہ چلتا ہے کہ رجت ہوگی، لیکن وہ رجت حقیقی نہیں بلکہ رجت بروزی ہوگی۔ اس کی دلیل کے طور پہ حضور فرماتے ہیں کہ قرآن کریم نے سورہ فاتحہ میں یہ دعا سکھائی، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اس سورہ فاتحہ کی دعا میں یہ پیشگوئی پائی جاتی ہے کہ اس امت میں گزشتہ انبیاء انعام یافتہ افراد کی مثیل بھی اس امت میں آئیں گے، اور مغضوب علیہم جنہیں احادیث میں یہودی قرار دیا گیا، جو حضرت مسیح علیہ السلام کی تکذیب کے نتیجے میں خدا کے غضب کا نشانہ بنے، اور ان کی زبان سے اس قوم پہ لعنت کی وعید آئی، تو اس میں یہ پیشگوئی کی گئی کہ اس امت کے بعد افراد یہودیوں کے مثیل بھی بنیں گے۔ تو حضور نے فرمایا کہ یہ سورہ فاتحہ کی دعا بتاتی ہے کہ جس طرح انعام یافتہ افراد کے مثیل اس دنیا میں آئیں گے، خود انعام یافتہ افراد قبروں سے نکل کے دوبارہ نہیں آئیں گے، اور اس امت میں یہودی صفت افراد تو آئیں گے، یہودی زندہ کر کے دوبارہ دنیا میں نہیں آئیں گے۔ اسی طرح
اس آخری زمانے میں رجت تو ہوگی، لیکن وہ رجت حقیقی نہیں بلکہ بروزی ہوگی، کہ ان افراد کے مسیل اور بروز، ان کی اچھی اور بری صفات کے مظہر وہ دنیا میں ظہور پذیر ہوں گے۔ چنانچہ حضور نے فرمایا کہ قرآن کریم نے ایک اور آیت میں بھی یہ پیش گوئی بیان فرمائی ہے۔ قرآن کریم یاجوج ماجوج کے زمانے کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتا ہے، فرمایا حرام علی قریۃ اہلکناہا انہم لا یرجعون، کہ دنیا کے جو لوگ ہلاک ہو گئے ان کے لیے ہم نے یہ بات ممنوع قرار دے دی ہے کہ وہ پلٹ کر دنیا میں دوبارہ آئیں۔ فرمایا حتی اذا فتحت یاجوج و ماجوج، یہاں تک کہ یاجوج اور ماجوج کو کھول دیا جائے، وہم من کل حدب ینسلون، اور وہ ہر بلندی سے پھلانگتے چلے آئیں۔ تو اس آیت نے بتایا کہ یاجوج ماجوج کے کھلنے کے زمانے میں جو آخری زمانہ ہوگا اور وہی مسیح کے ظہور کا اس آخری زمانے میں ہوگی، لیکن وہ رجت حقیقی نہیں بلکہ بروزی ہوگی، کہ ان افراد کے مسیل اور بروز، ان کی اچھی اور بری صفات کے مظہر وہ دنیا میں ظہور پذیر ہوں گے۔ چنانچہ حضور نے فرمایا کہ قرآن کریم نے ایک اور آیت میں بھی یہ پیش گوئی بیان فرمائی ہے۔ قرآن کریم یاجوج ماجوج کے زمانے کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتا ہے، فرمایا حرام علی قریۃ اہلکناہا انہم لا یرجعون، کہ دنیا کے جو لوگ ہلاک ہو گئے ان کے لیے ہم نے یہ بات ممنوع قرار دے دی ہے کہ وہ پلٹ کر دنیا میں دوبارہ آئیں۔ فرمایا حتی اذا فتحت یاجوج و ماجوج، یہاں تک کہ یاجوج اور ماجوج کو کھول دیا جائے، وہم من کل حدب ینسلون، اور وہ ہر بلندی سے پھلانگتے چلے آئیں۔ تو اس آیت نے بتایا کہ یاجوج ماجوج کے کھلنے کے زمانے میں جو آخری زمانہ ہوگا اور وہی مسیح کے ظہور کا زمانہ قرار دیا گیا، اس زمانے میں نیک افراد جو ہلاک ہو چکے ان کی رجت بھی ہوگی، اور جو ہلاک شدہ برے افراد ہیں ان کی رجت بھی ہوگی۔ تو یاجوج ماجوج کا زمانہ، یا دوسرے الفاظ میں مسیح موعود کے ظہور کا زمانہ، وہ اچھوں اور بروں دونوں کی رجت کا زمانہ ہے۔ تو دونوں کی رجت کا زمانہ یہ بتاتا ہے کہ یہ رجت بروزی ہوگی، حقیقی نہیں ہوگی۔ کل سے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس کتاب میں طاعون کے بارے میں فرمایا ہے کہ آخری زمانہ میں یہ ثابت ہوتا ہے کہ طاعون نکلے گی، پھیلے گی، تو وہ حضور نے کس طرح ثابت کیا؟ حضور سورۃ النمل کی آیت اس کتاب میں درج کرتے ہیں۔ اس کتاب میں، اس آیت میں خدا تعالیٰ فرماتا ہے، وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ۔ حضور فرماتے ہیں کہ اس آیت میں یہ فرمایا گیا کہ اذا وقع القول علیہم، جب لوگوں کے خلاف خدا تعالیٰ کا فیصلہ ہوگا عذاب کا، تو عذاب اس وقت آتا ہے جب پہلے اتمام حجت ہو، خدا کے نشانات کا اظہار ہو۔ چنانچہ آیت پہ ہی بتا رہی ہے کہ جب یہ پیشگوئی پوری ہوگی اور عذاب کے آنے کا زمانہ آئے گا، اخرجنا لہم دابۃ من الارض، تو ان لوگوں کے لیے ہم زمین میں سے کیڑا نکالیں گے۔ اب دابۃ الارض کے بارے میں بھی احادیث میں یہ لکھا ہے کہ دابۃ الارض کا ظہور مسیح کے زمانے میں ہوگا۔ تو اس آیت کے الفاظ نے بتایا کہ جو مسیح کا زمانہ ہے، جس زمانے میں دابۃ الارض کا ظہور ہوگا، وہ اس وقت ہوگا اور ان لوگوں کے خلاف ہوگا۔ فرمایا وقع القول علیہم، ان کے خلاف جب بات پوری ہوگی، جب اس مسیح کا ظہور ہوگا، مسیح کی تائید میں خدا کے نشانات دنیا دیکھے گی، ان نشانات کی تکذیب کے نتیجے میں جب ان کے خلاف عذاب کا وعدہ پورا ہوگا، تو فرمایا کہ پھر دابۃ الارض کا ظہور ہوگا۔ اور آگے فرمایا تکلمہم، وہ ان کو کاٹے گا کیڑا، انہیں زخمی کرے گا۔ کیوں؟ ان الناس بآیاتنا لا یوقنون، اس فکرے میں بتایا کہ اس زمانے میں، مسیح کے زمانے میں، خدا کے نشانات پے در پے ظہور پذیر ہوں گے،
لیکن لوگ ان نشانوں کی سچائی پہ یقین نہیں کریں گے تو پھر سزا کے طور پہ اس کیڑے کا ظہور ہوگا، وہ انہیں کاٹے گا، انہیں زخمی کرے گا۔ تو عجیب بات ہے، طاعون کی بیماری بھی زمین سے نکلنے والے کیڑے سے پیدا ہوتی ہے، اس لیے وہ سب سے پہلے چوہوں پہ اثر انداز ہوتی ہے، کیونکہ وہ زمین کے بلوں میں رہتے ہیں۔ اور کسی بستی میں چوہوں کا مسلسل مرنا، وہ اس بات کا پیغام ہوتا ہے کہ اب اس بستی پہ طاعون ڈیرا ڈالنے والی ہے۔ تو اس طرح حضور نے فرمایا کہ اس وقت بائبل میں بھی یہ پیش گوئی ہے، قرآن عہد نامہ کی کتاب زکریا باب 14 میں بیان کیا گیا کہ آخری زمانے میں جو مسیح کا زمانہ ہوگا، لوگوں پہ طاعون نکلے گی۔ اور پھر صحیح مسلم کی حدیث بھی ہے، شیعہ کتب میں یہ پیش گوئی پائی جاتی ہے کہ مسیح کے زمانے میں طاعون کا ظہور ہوگا۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کی یہ آیت، بائبل کی پیش گوئی اور احادیث کی پیش گوئی سنی شیعہ کتب میں جو مندرج ہیں، یہ تمام مل کر بتا رہی ہیں کہ آج کے زمانے میں جب کہ میں مسیح کے نام سے دعوے دار موجود ہوں، میری تائید میں خدا کی طرف سے مسلسل نشانات کا ظہور ہو رہا ہے، تو جو طاعون کی بیماری آئی ہے یہ بھی ایک کیڑے سے پیدا ہوتی ہے۔ تو میرے زمانے میں طاعون کا پیدا ہونا بتا رہا ہے کہ یہ قرآن کریم اور احادیث کی پیش گوئیوں کے مطابق آئی ہے۔ قاری صاحب، حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک ایسی فضیلت اور خوبی کا ذکر اس کتاب میں فرمایا ہے کہ جو اور کسی کو نصیب نہیں ہوئی۔ وہ کون سی فضیلت ان دونوں صحابہ کی ہے؟ حضور اس کتاب میں یہ تذکرہ فرماتے ہیں کہ شیعہ دوست حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما کی پاک دامنی پہ اعتراض کرتے ہیں، ان پہ کفر، نفاق اور ارتداد کا الزام لگاتے ہیں اور ان کے خلاف تبرہ بازی کرتے ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ عجیب بات ہے کہ ان دونوں خوش نصیبوں کو خدا تعالیٰ نے ایسی خوش بختی عطا فرمائی جو کسی کو نصیب نہیں ہوئی۔ فرمایا خدا تعالیٰ نے ان دونوں کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے ساتھ ہمیشہ ہمیش کے لیے دفن کر دیا۔ یہ اتنی بڑی سعادت ہے جو ان کے حصے میں آئی اور کسی کے حصے میں نہیں آئی۔ حضور نے فرمایا کہ دیکھو، آج کوئی شیعہ اس بات کو گوارا نہیں کر سکتا کہ اس کی پاک دامن ماں 2 کنجریوں کے ساتھ دفن کر دی جائے، اس کا باپ کنجروں کے ساتھ دفن کر دیا جائے، زناکاروں کے ساتھ اس کی تدفین ہو۔ حضور نے فرمایا کہ پھر کفر یہ تو کنجر پن سے اور زناکاری سے بھی کہیں بڑھ کر ہے۔ تو اگر خدا تعالیٰ حضرت ابو بکر، حضرت عمر رضی اللہ عنہما کو ناپاک سمجھتا تو وہ کبھی بھی پاکوں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پہلو بپہلو ان کی تدفین کا انتظام نہ کرتا اور اتنی بڑی خوش نصیبی اور سعادت ان کے حصے میں نہ لکھتا۔ جزاکم اللہ۔ قاری صاحب، اعجاز المسیح جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی ایک اور تصنیف ہے، وہ کس طرح حضور کی صداقت کا ایک نشان بنی، جس کا تذکرہ تفصیل سے حضور نے اپنی اس کتاب نزول المسیح میں فرمایا ہے؟ ہم پہلے بھی کئی پروگراموں میں یہ بات بیان کر چکے ہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی طرف سے مسلسل علماء کے سامنے یہ دعوت دی جا رہی تھی کہ خدا تعالیٰ نے میری سچائی کے لیے جو نشانات مجھے عطا کیے ہیں، جو معجزات مجھے نصیب کیے، ان میں سے ایک یہ ہے کہ خدا تعالیٰ نے مجھے عربی زبان کی فصاحت و بلاغت میں اعجازی تحریر کا نشان عطا کیا ہے، اور دوسرا یہ کہ خدا تعالیٰ نے مجھے آج کے دور میں قرآن کریم کے حقائق اور معارف پہ اطلاع بخشی ہے، اور فرمایا کہ کوئی شخص ان دونوں باتوں میں میرا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ پھر یہ ایک بڑی لمبی تفصیل چلی۔ گولڈا ذرا راولپنڈی میں ایک سجادہ نشین تھے، پیر مہر علی شاہ صاحب کولڑوی، انہوں نے اشتہار چھاپا کہ مجھے خدا نے علم قرآن سکھایا ہے، تو حضور نے اس کے جواب میں اشتہار شائع کیا کہ اگر آپ کو بھی خدا نے آج کے دور میں علم قرآن بخشا ہے تو پھر اس دعوے کی حقیقت کو آزمانے کا بہترین طریق یہ ہے کہ ہم کوئی تاریخ مقرر کر لیں اور لاہور میں ایک ہی محفل میں
قرآن اندازی کے ذریعے جو قرآن کریم کی آیات نکلیں، وہاں کی 40 آیات کی عربی زبان میں فصیح و بلیغ تفسیر اسی محفل میں بیٹھ کر میں بھی لکھوں، آپ بھی لکھیں، اور پھر منصفین فیصلہ کریں گے۔ اس پر پیر صاحب نے اشتہار چھاپا کہ بات یہ ہے کہ میں فلاں تاریخ کو لاہور میں آؤں گا اور تم میرے ساتھ اختلافی مسائل پہ مناظرہ کرو تقریری، اور پھر فلاں فلاں مولوی اگر فیصلہ کریں کہ پیر صاحب کے دلائل مضبوط ہیں تو پھر تم اپنے دعوے سے توبہ کر کے میرے ہاتھ میں میری بیعت کرو، تو پھر تفسیر نویسی کی بابت دیکھا جائے گا۔ اس پر حضور نے فرمایا کہ دیکھیں، میں تو کئی برس پہلے یہ الہام شائع کر چکا ہوں کہ خدا تعالیٰ نے مجھے علماء کے ساتھ مناظرات اور مباحثات کرنے سے منع کر دیا، تو اب میں کیسے اس بات کو قبول کر لوں جس سے خدا نے مجھے منع کر دیا اور میں خدا کے ساتھ اپنا عہد شائع کر چکا۔ تو میں نے تو آپ کو تفسیر نویسی کے لیے بلایا تھا، مناظرے کے لیے نہیں بلایا تھا۔ اور حضور نے فرمایا کہ دیکھیں، میں کتنے ہی دلائل کیوں نہ دوں، وہ مولوی جو پہلے تمہارے ہم خیال ہیں، تمہارے ہم عقیدہ ہیں، اور تمہارا اشتہار شائع کرنے سے کئی برس پہلے وہ میرے عقائد کی غلطی کے فتوے دے چکے ہیں، میری تکفیر، میرے ارتداد کے فتوے جاری کر چکے ہیں، وہ تو میرے حق میں کیسے فیصلہ کریں گے کہ میرے عقائد درست ہیں؟ اگر وہ یہ فیصلہ کریں کہ پیر صاحب کے عقائد درست نہیں ہیں تو گویا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ خود بھی درست نہیں ہے، تو یہ بات درست نہیں ہے۔ اس پر پیر صاحب نے لاہور میں آ کر جلسہ کیا اور اشتہار چھاپے کہ دیکھیں جی، میں نے مرزا صاحب کو بلایا تھا اور وہ مقابل پہ نہیں آئے۔ اشتہارات لاہور کی دیواروں پہ چسپاں کیے گئے کہ مرزا صاحب ہار گئے اور وہ ہمیں دعوت دینے کے بعد مقابل پہ نہیں آئے۔ جب اخبارات میں، اشتہارات میں یہ شور و غوغا ہوا اور پبلک میں یہ گمراہ کن خبریں شائع کی گئیں کہ اس مقابلے میں پیر صاحب غالب آئے اور مرزا صاحب ہار گئے، تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے کہ میں نے خدا کی بارگاہ میں توجہ کی کہ اے خدا مجھے کوئی نشان دکھا، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے بتایا گیا کہ تم اپنی اپنی جگہ پہ بیٹھ کر مقررہ مدت میں پیر صاحب کو تفسیر نویسی کے لیے دعوت دو۔ چنانچہ حضور نے اشتہار شائع کیا کہ فلاں تاریخ سے 70 دن تک میری سچائی کا نشان یہ ہوگا کہ میں 70 دن کے اندر اندر سورہ فاتحہ کی عربی زبان میں فصیح و بلیغ تفسیر لکھ کر چھاپ کر شائع کر دوں گا، اور نہ پیر صاحب اور نہ کوئی اور میرا مخالف اس 70 دن کی میعاد کے اندر میرے مقابل پہ عربی زبان میں فصیح و بلیغ سورہ فاتحہ کی تفسیر نہیں لکھ سکے گا، اور فرمایا کہ میری سچائی کا یہ نشان ہوگا۔ چنانچہ اس اشتہار کے بعد مقررہ مدت کے اندر 70 دن کے اندر اندر حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے سورہ فاتحہ کی فصیح و بلیغ عربی زبان میں تفسیر لکھی، اعجاز المسیح کے نام سے شائع ہوئی اور پیر صاحب تک پہنچائی گئی۔ اور حضور نے فرمایا کہ مجھے خدا تعالیٰ نے الہاماً بتایا ہے کہ منعہ مانع من السماء، اعجاز المسیح ایسا خدا کی طرف سے ایک اعجازی نشان ہے کہ اس کی مثل، اس کی ہم پلہ، اس کے مد مقابل جواب لکھنے سے خدا نے آسمان سے روک دیا، کوئی مخالف اس کا جواب لکھنے پہ قادر نہیں ہو سکے۔ اور اس کے سر ورق پہ حضور نے یہ تحریر فرمایا کہ یہ ایسی کتاب ہے جو لاجواب ہے، اور فرمایا کہ جو شخص بھی اس کتاب کا جواب لکھنے کے لیے کھڑا ہوگا اور اپنے آپ کو چیتا بنانے کی کوشش کرے گا، دکھائے گا گویا میں چیتا ہوں، مرد میدان ہوں، فرمایا وہ دیکھے گا وہ کس طرح ذلیل و خوار ہوتا ہے۔ جب یہ کتاب چھپی تو بھیں ضلع چکوال، وہاں کے ایک مولوی محمد حسن صاحب فیضی تھے، انہوں نے یہ کتاب پکڑی اور کوشش کی کہ میں اس کا جواب لکھوں۔ چنانچہ مولوی محمد حسن صاحب بھیں نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی کتاب اعجاز المسیح کے حاشیوں پر اپنے نوٹس لکھے جو ان کے خیال میں اس کتاب کے مضامین کی تردید ہو سکتے تھے۔ لکھتے لکھتے انہوں نے ایک مقام پہ لکھا لعنت اللہ علی الکاذبین، جس مقام پہ حضور نے اپنی سچائی کا تذکرہ فرمایا تھا، اپنے دعوے کی بابت تحریر کی تھی، اس پہ اس نے تیش میں آ کر حاشیے میں لکھا لعنت اللہ علی الکاذبین۔
اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہی اعجاز المسیح جس میں حضور نے یہ دعا کی تھی کہ اے اللہ میں تیری بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اگر میں برحق نہیں ہوں تو جو میرے مخالفین ہیں تو ان کی نصرت فرما، اور اگر میں حق پر ہوں اور تیری جانب سے ہوں اور یہ کتاب تیری طرف سے میری سچائی کا نشان ہے تو جو میرے مخالف ہیں ان کو تو اس طرح ہلاک کر دے جس طرح تو کذابوں کو ہلاک کیا کرتے اور ان کو ذلیل و رسوا کرتے۔ یہ دعا حضور کی خدا کی بارگاہ میں قبول ہوئی، اور مولوی محمد حسن فیضی بھیں کا باشندہ، اس نے جب اس پہ لعنت اللہ علی الکاذبین کی دعا کی تو ابھی وہ اپنے نوٹس کو مرتب کر کے کتابی شکل میں چھپا بھی نہیں سکا تھا کہ 2 ہفتے کے اندر اندر وہ یہاں سے چلا گیا اور عالم بالا میں پہنچ گیا اور لقمہ اجل بن گیا۔ پیر مہر علی شاہ صاحب گولڈوی نے ان کتابوں کو، ایک اعجاز المسیح تھی اور ایک حضرت سید محمد آسن صاحب امروہی رضی اللہ عنہ جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے صحابی تھے، ان کی کتاب سی شمس بازغہ، اس پر بھی اس نے کچھ نوٹس لکھے ہوئے تھے۔ یہ دونوں کتابیں پیر صاحب نے مولوی صاحب کے گھر سے منگوائیں، اور اس کتاب میں جو مولوی صاحب نے نوٹس لکھے تھے ان نوٹس کو اتار کر اور اسی طرح حرف بحرف پیرے بنا کر سیف چشتیائی کے نام سے اردو زبان میں کتاب شائع کر دی، اور اس کی ایک رجسٹری، ایک کاپی رجسٹری کر کے حضور کی بھجوا دی۔ اردو زبان میں کتاب لکھی، اور 70 دن کی میعاد کے کافی عرصہ بعد جب وہ کتاب حضور کے پاس آئی تو حضور نے دیکھا کہ یہ تو عربی زبان میں سورہ فاتحہ کی تفسیر ہی نہیں ہے۔ تو پہلی بات تو یہ کہ 70 دن کے اندر لکھی نہیں گئی، اور لکھی 70 دن کے بعد اردو زبان میں، اور لکھا تو کیا لکھا، اس میں مسیح موعود علیہ السلام کی اعجاز المسیح پر نکتہ چینیاں تھیں کہ یہ فلاں فقرہ صحیح نہیں ہے، اور جو فلاں فقرہ ہے وہ تو فلاں کتاب میں بھی درج ہے، مقامات حریری میں موجود ہے، مقامات ہمدانی میں موجود ہے۔ تو اس نے یہ الزام لگایا کہ مرزا صاحب نے اپنی کتاب اعجاز المسیح میں کو 15-20 فقرے ایسے ہیں جو مختلف ادیبوں کی کتابوں سے چوری کر کے لکھیں، اور کچھ اور اعتراضات ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ دیکھو، نکتہ چینی تو تب کرتے جب تم 70 دن کی میعاد کے اندر میرے بالمقابل عربی زبان میں فصیح و بلیغ سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھ کر شائع کرتے، وہ تو کام تم نے کیا نہیں۔ رہ گئی یہ بات کہ 1000 فقرات میں سے 15 یا 20 فقرے فلاں فلاں کتاب میں بھی موجود ہیں، تو فرمایا یہ کیا اعتراض ہے؟ کیونکہ ہر ادیب اگر وہ کسی مقام پہ کسی لفظ کا استعمال کرتا ہے تو اگر وہی محل ہے تو تمام ادباء کا اس پہ اتفاق اس موقع پہ اسی لفظ کا استعمال کریں گے۔ پھر حضور نے فرمایا کہ دیکھو، تمہیں غلطی نکالنے کا حق تب تھا اگر تم بالمقابل اپنی عربی دانی کا اظہار تو کرتے۔ فرمایا تم کتاب عربی زبان میں لکھتے، پھر ضمیمہ کے طور پہ میری کتاب کی غلطیاں بھی نکالتے تو میں تمہیں فی غلطی 5 روپے انعام دیتا۔ اسی اسنا میں ایک یہ بات ظاہر ہوئی کہ میاں شہاب الدین صاحب اور مولوی کرم الدین صاحب دونوں بھیں کے رہنے والے تھے، اور مولوی محمد حسن جو وہ بھی بھیں کے باشندے تھے، ایک ہی گاؤں کے باشندے تھے، واقفیت تھی۔ پیر صاحب نے اعجاز المسیح اور شمس بازغہ وہ ایک آدمی کے ہاتھ کتابیں دے کے بھیں میں بھجوائیں کہ جاؤ جا کے مولوی محمد حسن کے گھر میں دے آؤ اس کے باپ کو۔ وہ آدمی اجنبی تھا، اس کے گھر کا پتہ نہیں تھا۔ اس نے میاں شہاب الدین سے گھر کا پتہ پوچھا کیا بات ہے کہ یہ پیر صاحب نے کتاب ان کو دینے کا، ٹھیک ہے بیٹھ جاؤ۔ تو میاں شہاب الدین کہتے ہیں کہ سیف چشتیائی میں ان دنوں پڑھ رہا تھا، وہ میرے پاس تھی، وہ دونوں کتابیں میں نے دیکھیں اور سیف چشتیائی کو اس کا مقابلہ کیا تو لفظ بلفظ وہی نوٹس جو دونوں کتابوں کے حاشیے پہ اس مولوی نے لکھے تھے وہ سیف چشتیائی میں موجود تھے۔ تو انہوں نے حضور کی خدمت میں خط لکھ دیا کہ یہ جو کتاب ہے سیف چشتیائی یہ پیر صاحب کی تحریر نہیں ہے، یہ تو مولوی محمد حسن فیضی کی تحریر ہے جسے پیر صاحب نے اپنے نام پہ شائع کر دیا۔
मौलवी करम दीन ने भी उनको देखा, उसने भी हुजूर की खिदमत में ख़त लिख दिया। बल्कि इन चीज़ों को देख कर मियाँ शहाबुद्दीन ने पीर साहब को ख़त लिख दिया कि जनाब ये आपने क्या किया, आपके जो सैफ चिश्तियाई जो है वो तो मौलवी साहब के नोट्स हैं जो शम्स बाज़गा के हाशिए पे लिखे गए हैं और इजाज़ुल मसीह के हाशिए पे लिखे गए हैं, आप अपने नाम से उनके नाम से शाया करते अगर शाया करने थे। जब पीर साहब ने देखा कि मेरी चोरी पकड़ी गई तो उसने मौलवी करम दीन साहब को ख़त लिखा कि मैंने मौलवी मोहम्मद हसन साहब फैज़ी की ज़िंदगी में उनसे इजाज़त ले ली थी, उन्होंने मुझे इजाज़त दे दी थी कि तुम इन नोट्स को लेकर शाया कर दो, चुनांचे मैंने शाया कर दी। अब ये बात ऐसी थी जो चोरी पकड़े जाने के बाद उसका इकरार किया जा रहा था, वरना किताब के पेश लफ्ज़ में उन्होंने कहीं लिखा कि ये मौलवी साहब किताब अपने नाम से शाया की है और यही लिखा कि मेरी किताब है। तो ये खतूत मियाँ शहाबुद्दीन के, मौलवी करम दीन के और पीर साहब का ख़त उन्होंने हुजूर की खिदमत में भेज दिया। हुजूर ने उन खतूत को शाया कर दिया जिससे चोरी पकड़ी गई। फिर ये हुआ कि मौलवी मोहम्मद हसन का वालिद वो उन किताबों को देता नहीं था क्योंकि पीर साहब का मुरीद था गोरड़ी साहब का, और गोरड़ी साहब ने उनको ख़त लिखा, आदमी भेज के समझाया कि देखो मियाँ शहाबुद्दीन और करम ये हमारे मुखालिफ हैं, ये मिर्ज़ा साहब के हम ख्याल हैं, इनको किताबें ना दिखाओ। तो बड़ी मुश्किल पैदा की किताबें वो देते नहीं हैं, वो ये खुद देख चुके थे। उसका बेटा आ गया छुट्टी पर 1 महीने की, मोहम्मद हसन का, उसको भी कहा, उसके पीछे पड़ रहे तो वो पैसे तो बहाने बनाता रहा। फिर उसने 6 रुपए लेकर, आज के 6 रुपए नहीं, 1902 के ज़माने में 6 रुपए की कीमत थी, 6 रुपए लेकर वो दोनों किताबें मौलवी करम दीन को दे दी और वह हुजूर के पास पहुंच गई। तो इस तरह ये निशान ज़ाहिर हुआ कि किताब के बिलमुकाबिल मुकर्रर मियाद के अंदर वो किताब का जवाब नहीं लिख सके। जिसने लिखने की कोशिश की वो मौत का शिकार हो गया, और जिसने उसके नोट्स को चुरा कर हुजूर पे चोरी का इल्ज़ाम लगाया उसके अपने खतूत से और उन सबूतों से अपनी चोरी साबित हो गई। तो इतना बड़ा निशान था कि जो अगर और कोई भी निशान ना हो तो यह इजाज़ुल मसीह ही हुजूर की सच्चाई का एक चमकता हुआ बुरहान है। जज़ाकुमुल्लाह हसन जज़ा। इंसान को बात किस तरह मिल सकती है? हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने जो रोशनी डाली है इस किताब में, उसके मुतालिक कुछ बयान फरमा दें। नजात के माने हैं बचना, लफ्ज़ी माने। तो इस्तिलाहन मुराद ये है कि गुनाहों से और गुनाहों की सज़ा से बचना। हुजूर फरमाते हैं कि गुनाहों से बचाने का ज़रिया सिर्फ यकीन है। कुरान करीम फरमाता है मन काना फ़ी हाज़िही आमा फ़हुवा फ़िल आखिरति आमा, कि जो इंसान इस जहान में अंधा और नाबीना है वो अगले जहान में भी अंधा और नाबीना ही रहेगा। इस आयत ने बताया कि नजात इस ज़िंदगी से शुरू होती है। जो इंसान इस जहान में खुदा का दीदार कर लेता है और उसे खुदा का दीदार नसीब हो और वो देखे कि खुदा वाकई मौजूद है, वो हुस्न व एहसान का मजमुआ है और बेशुमार उम्दा सिफ़ात उसके वजूद के अंदर पाई जाती हैं। तो और उससे ये भी यकीन हो कि इन बातों से खुदा ने मना किया है, अगर मैं करूँगा तो खुदा की नाराज़गी का निशाना बनूँगा, खुदा मुझे सज़ा देगा। अगर एक इंसान को ये ज़िंदा यकीन हो तो वो फिर इन चीज़ों को देखते हुए, जानते बूझते हुए, इस यकीन के नतीजे में गुनाहों का इर्तिकाब नहीं करता। हुजूर ने फरमाया कि देखें, लोग कहते हैं कि हमें यकीन नसीब है। फरमाया अगर एक इंसान को यकीन हो कि सामने आग है जो जला देगी तो कभी जलती हुई आग में अपना हाथ नहीं डालेगा। कभी कोई इंसान अपने आप को शेरों के जंगल में नहीं ले जाएगा। कभी कोई इंसान जहरीले शरबत के गिलास को मुंह नहीं लगाएगा।
کیوں؟ اسے یقین ہے، بارہا کے تجارب اسے بتا چکے ہیں کہ یہ چیزیں موت کا پیغام ہے، یقینی ہلاکت ہے۔ فرمایا اسی طرح کا اگر انسان کو خدا کی ہستی پہ زندہ یقین ہو جو دیکھنے کے قائم مقام بن جائے، جس طرح آنکھوں دیکھی چیز پہ یقین ہوتا ہے، اسی طرح اگر انسان کو خدا پہ یقین ہو کہ خدا ہے اور ان بدیوں کی مجھے سزا دے گا، نافرمانی کے ارتکاب پہ میں اس کی قہری تجلی کا نشانہ بنوں گا، تو وہ نافرمانی نہیں کرے گا۔ حضور نے فرمایا کہ اس قسم کا یقین صرف دو انسانوں کو نصیب ہو سکتا ہے، یا دوسرے الفاظ میں یہ کہیں کہ دو قسم کے انسان ہیں جو نجات کے حقدار قرار پا سکتے ہیں، یا تو وہ انسان جس سے خدا کا یقینی مکالمہ مخاطبہ ہو اور وہ اپنے کانوں سے خدا کی محبت اور پیار کی آواز سنے، اور وہ خدا کی گفتار، خدا کے دیدار کے قائم مقام بن جائے، یا تو اسے اس کے دل میں جب خدا کی محبت اور اس کے پیار کی لذت ہوگی، خدا کی طرف اس کی روح کو ایک کشش ہوگی، تو وہ نیکی کی جانب تو قدم اٹھائے گا، گناہوں کی جانب آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھے گا۔ فرمایا یا وہ انسان جسے خود تو خدا کے محبت بھرے مکالمات اور مخاطبات کا شرف نصیب نہیں ہے، اگر وہ ایسے انسان کی صحبت میں آ جائے جس سے خدا باتیں کرتا ہے، جس سے خدا اپنا شیریں کلام کرتا ہے، تو اس کی صحبت میں بیٹھنے کے نتیجے میں اس کے دل پہ بھی اس کا اثر ہوگا، اور وہ لذت اور وہ شیرینی اس کے دل میں بھی اثرات کرے گی، اس کے نتیجے میں اسے بھی خدا کی ہستی پہ زندہ یقین پیدا ہوگا، تو یہ بھی گناہوں سے بچ جائے گا۔ تو یہ حضور نے بیان فرمایا کہ بے شک دیکھیں یہودی، ان کے پاس تورات موجود تھی، اس میں قانون موجود تھا، لیکن جب یہودی قوم میں تورات کی موجودگی کے باوجود، خدا کی شریعت، خدا کے احکام، خدا کے نواحی کی موجودگی کے باوجود ایسا انسان نہیں تھا جس سے خدا باتیں کرتا، جس کے وجود میں، جس کی صحبت میں بیٹھ کے لوگ خدا کی محبت و پیار کے نشانات کا مشاہدہ کرتے، تو وہ یقین سے محروم ہو گئے، اس کے نتیجے میں قسمہ قسم کی گمراہی کا نشانہ بنے، قسمہ قسم کے گناہوں میں وہ لت پت ہوئے۔ تو فرمایا آج قرآن موجود ہے لیکن یقین نہیں ہے، لوگ گناہوں سے اپنے آپ کو چھڑا نہیں سکتے، حالانکہ صحابہ کا زمانہ، اس زمانے میں یقین کے چشمے جاری تھے، قرآن یہی تھا، وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں بیٹھ کر آپ کے وجود کے اثرات کو اپنے سینے میں داخل کر رہے تھے، اپنی آنکھوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود کے ذریعے خدا کی ہستی کے نشانات کا مشاہدہ کر رہے تھے۔ وہ جب مسلسل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود میں خدا کی قدرت کے نشانات کا مشاہدہ کرتے تھے، ان پیشگوئیوں کو، معجزات کو پورا ہوتے دیکھتے تھے، تو ان کے دلوں کو ایک یقین پیدا ہوا، اس یقین نے ان کو گناہوں سے چھڑایا۔ وہ یقین کی دولت تھی جس نے انہیں نیکی کے مینار پہ پہنچایا، اور وہ تلواروں کے نیچے ذبح ہونے کے لیے گردنیں رکھنے کو تیار ہو گئے، وہ وطنوں سے بے وطن ہونے پہ تیار ہو گئے، انہوں نے اپنی گردنیں کٹا لیں، اپنی اولادیں ذبح کرا لیں، کیوں؟ اس یقین کی دولت کے نتیجے میں جو انہیں نصیب ہوئی۔ تو یہ واقعات بتا رہے ہیں کہ نجات صرف یقین کی بدولت نصیب ہوتی ہے، اور یقین خدا کے مکالمے کے ذریعے ہوتی ہے۔ قرص خدا تعالیٰ کے مکالمے کا ذکر آیا تو اس کتاب میں حضور نے رحمانی الہام کی نشانیاں بھی کچھ بیان فرمائی ہیں، کیونکہ الہام تو جیسا کہ یہ پتہ چلتا ہے کہ بعض اوقات شیطانی وساوس جو ہیں وہ بھی ہو سکتے ہیں، اور لوگ اعتراض بھی حضور پر کرتے تھے، تو کس طرح پتہ چلے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی الہام ہے؟ تو حضور نے جو نشانیاں بیان فرمائی ہیں وہ کیا ہیں؟ بات یہ ہے کہ ٹھیک ہے، انسان کے اپنے خیالات بھی بسا اوقات متمثل بن کر نظر آتے ہیں اور وہ الفاظ کے شکل میں ڈھل جاتے ہیں، اور شیطان بھی بسا اوقات انسان سے استہزاء کرتا ہے اور اس سے مکالمہ شروع کر دیتا ہے،
اور خدا بھی مکالمہ کرتا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ جب خدا کسی انسان سے کلام کرتا ہے تو اس مکالمے میں ایک یقین ہوتا ہے، ایک شوقت اور لذت ہوتی ہے، ایک فولادی میخ کی طرح وہ ملہم انسان کے دل میں دھنس جاتا ہے۔ چنانچہ حضور فرماتے ہیں کہ جس انسان کو خدا کی طرف سے مکالمات اور مخاطبات کی دولت نصیب ہو، اسے ان الہامات کے بارے میں، ان مکالمات کے بارے میں قطعی طور پہ کبھی بھی یہ وسوسہ نہیں ہوتا کہ شاید خدا کی طرف سے ہے یا نہیں ہے۔ اسے وہ ایک یقین کی چٹان پہ کھڑا ہوتا ہے۔ فرمایا کہ دیکھو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو خدا نے وحی کی کہ تم بچے کو دریا میں بہا دو، بچہ بچ جائے گا۔ اگر موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو اس الہام کے بارے میں یہ شبہ ہوتا کہ پتہ نہیں یہ خدا کی طرف سے ہے یا نہیں ہے، تو کبھی اس بات کا جرت نہ کرتی کہ اپنے نوزائیدہ بچے کو دریا کی لہروں کو سپرد کر دے، بلکہ وہ تو اقدام قتل کے جرم کے مرتکب قرار پاتی۔ خضر جو نبی نہیں تھا، اگر اسے اپنے الہامات پہ یقین نہ ہوتا تو کبھی بھی کشتی میں سوراخ نہ کرتا اور ایک کم سن بچے کو ہلاک نہ کرتا۔ تو یہ محض اس لیے ہوا کہ انہیں خدا کی ہستی پہ یقین تھا اور اس مکالمات پہ یقین تھا۔ اگر حضرت مریم کو اپنے اوپر ہونے والے الہامات پہ یہ یقین نہ ہوتا کہ یہ خدا کی طرف سے ہیں، تو کبھی بھی قوم کی لعنت ملامت کا مقابلہ نہ کر سکتی۔ تو فرمایا کہ اگر بنی اسرائیل کی عورتوں پہ اس طرح کا یقینی الہام ہو سکتا ہے تو امت محمدیہ جو اس امت سے کہیں افضل و برتر ہے، اس کے مردوں کو یقینی رحمانی مکالمات نصیب ہوں گے۔ تو حضور رحمانی الہامات کی بعض نشانیاں بیان فرماتے ہیں۔ میں پسند کروں گا انہیں حضور ہی کے الفاظ میں حضور کی کتاب سے وہ پیراگراف پڑھ کے سناؤں۔ جی۔ حضور فرماتے ہیں اکثر لوگ پوچھا کرتے ہیں کہ پھر رحمانی الہام کی نشانی کیا ہے؟ اس کا جواب یہی ہے کہ اس کی کئی نشانیاں ہیں۔ اول یہ کہ الہی طاقت اور برکت اس کے ساتھ ایسی ہوتی ہے کہ اگرچہ اور دلائل ابھی ظاہر نہ ہوں، وہ طاقت بڑے جوش اور زور سے بتلاتی ہے کہ میں خدا کی طرف سے ہوں، اور ملہم کے دل کو ایسا اپنا مسخر بنا لیتی ہے کہ اگر اس کو آگ میں کھڑا کر دیا جاوے یا ایک بجلی اس پر پڑنے لگے، وہ کبھی نہیں کہہ سکتا کہ یہ الہام شیطانی ہے یا حدیث النفس ہے یا شکی ہے یا ظنی ہے، بلکہ ہر دم اس کی روح بولتی ہے کہ یہ یقینی ہے اور خدا کا کلام ہے۔ دوسرے، خدا کے الہام میں ایک خارق عادت شوقت ہوتی ہے۔ تیسری، وہ پرزور آواز اور قوت سے نازل ہوتا ہے۔ چوتھی، اس میں ایک لذت ہوتی ہے۔ اکثر اس میں سلسلہ سوال و جواب پیدا ہو جاتا ہے۔ بندہ سوال کرتا ہے، خدا جواب دیتا ہے، اور پھر بندہ سوال کرتا ہے، خدا جواب دیتا ہے۔ خدا کا جواب پانے کے وقت بندے پر ایک غنودگی طاری ہوتی ہے، لیکن صرف غنودگی کی حالت میں کوئی کلام زبان پر جاری ہونا وحی الہی کی قطعی دلیل نہیں، کیونکہ اس طرح پر شیطانی الہام بھی ہو سکتا ہے۔ چھٹی، وہ الہام کبھی ایسی زبانوں میں بھی ہو جاتا ہے جن کا ملہم کو کچھ بھی علم نہیں۔ ساتویں، خدائی الہام میں ایک خدائی کشش ہوتی ہے۔ اول، وہ کشش ملہم کو عالم تفرید اور انقطاع کی طرف کھینچ لے جاتی ہے، اور آخر اس کا اثر بڑھتا بڑھتا طبائع سلیمہ مبائعین پر جا پڑتا ہے۔ تب ایک دنیا اس کی طرف کھینچی جاتی ہے اور بہت سی روحیں اس کے رنگ میں
بقدر استعداد آ جاتی ہیں۔ 8ویں، سچا الہام غلطیوں سے نجات دیتا اور بطور حکم کے کام کرتا ہے اور قرآن شریف کے کسی بیان میں مخالف نہیں ہوتا۔ 9ویں، سچے الہام کی پیش گوئی فی حد ذاتے ہی سچی ہوتی ہے، گو اس کے سمجھنے میں لوگوں کو دھوکہ ہو۔ 10ویں، سچا الہام تقوی کو بڑھاتا اور اخلاقی قوتوں کو زیادہ کرتا اور دنیا سے دل برداشتہ کرتا اور معاصی سے متنفر کر دیتا ہے۔ 11ویں، سچا الہام چونکہ خدا کا قول ہے اس لیے وہ اپنی تائید کے لیے خدا کے فعل کو ساتھ لاتا ہے اور اکثر بزرگ پیش گوئیوں پر مشتمل ہوتا ہے جو سچی نکلتی ہیں اور قول اور فعل دونوں کی آمیزش سے یقین کے دریا جاری ہو جاتے ہیں اور انسان سفلی زندگی سے منقطع ہو کر ملکوتی صفات بن جاتا ہے۔ یہ 11 نشانیاں حضور نے الہام رحمانی کی بیان فرمائی ہیں، اور اس امر کے ثبوت میں کہ میرے الہامات رحمانی ہیں فرمایا کہ ان میں غیب کی باتیں بتائی گئیں اپنے اپنے وقت پہ پوری ہوئیں، اور ان پیش گوئیوں نے پورا ہو کر اس بات کی مجھے تسلی کرائی کہ یہ مکالمات رحمانی مکالمات تھے۔ چنانچہ حضور نے فرمایا کہ میں اس کتاب میں 150 پیش گوئیاں لکھوں گا، تو جیسے میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ 123 پیش گوئیاں اس میں صرف لکھی گئی ہیں اور کتاب نامکمل رہ گئی۔ جزاکم اللہ احسن جزا۔ کم صاحب آپ کا بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ آپ کو احسن ترین جزا سے نوازے۔ تو ناظرین، اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا یہ پروگرام ختم ہوتا ہے۔ آئندہ پروگرام کے لیے ہمیں اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔